नाजरीन कराम, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान वाटर वीक मनाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों में इस शऊर की आगाही को फराहम करना है कि हमें पानी के हवाले से जो संगीन खतरात दरपेश हैं या आने वाले वक्त में हो सकते हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज और ख़ुद इंसान का कितना अमल दखल है, हम इस पर बात करने वाले हैं। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में डैमों का बनाना इस वक्त कितना ज़रूरी हो चुका है। ग्लेशियर्स का पिघलना क्या हमारे लिए किसी बड़े ख़तरे की घंटी है, या फिर ये क्लाइमेट चेंज साइकिल है, कुदरत का एक अमल है जिसको पूरा होकर रहना है। हम इस प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज और वेदर में क्या फ़र्क होता है। ये सीरीज़ संजीदा तबके के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो मुकाबले के इम्तहानात मतलब CSS, पब्लिक सर्विस और दीगर बाला इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर गहरी नज़र रखने वालों के लिए तो ये सीरीज़ किसी भी तोहफे से कम नहीं है। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान की इस सीरीज़ में हमारी आज की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, आपकी तमाम तर ज़िंदगी तहकीक व जुस्तजू के सफ़र में गुजर गई। तहकीक व जुस्तजू का ये सफ़र कैसा था, किसके लिए था और इसका मकसद क्या था, हम इस पर बात करेंगे। जी हाँ, हमारी आज की शख्सियत नजम अशरफ हैं। आप कमाल के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बेहतरीन थिंकर हैं। अपने सेशन में वो कमाल की गुफ्तगू करेंगे जो सुनने के काबिल है, जिसमें वो तब्दीली और माइग्रेशन के फ़लसफ़े पर भी बात करने वाले हैं। आइए उनको सुनते हैं मगर इस शेर के साथ। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ से का इज़हार करना चाहूँगा कि दुआओं में से एक दुआ है बहुत अच्छी, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरत हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये सब चीज़ें समा जाती हैं समझ इसमें। अलमिया ये है कि हम जिस तरह चीज़ें हैं दुनिया में, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उस नज़र से देखते हैं, जिस तरह हैं उस तरह नहीं। ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है समझे ना। ये पूरी ग्लोब जो है ये एक इनगल्फ्ड है, मैटर एंड एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट ये स्पेस में नहीं जा रही है। अज़ल से जो तब्दीलियाँ आती रही हैं वो पूरी ग्लोबल है। आतिशफ़िशां पहाड़ फटते, तूफ़ान आते, समंदर में ज़्यादा आतिशफ़िशां पहाड़ पड़ते हैं बनिस्बत खुश्की के। आपकी जितनी भी तग़य्युराती जो मतलब चेंजेस हैं वो अज़ल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज क्या है, ये एक अलग कहानी है। क्लाइमेट चेंज अज़ल से एग्जिस्ट करता है, करता आया है। मैन मेड, मेरा ज़ाती एक जो इख्तलाफ है वो ये कि इंसान की ने जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन और इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी नहीं है जिसकी वजह से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका प्लैनेट का बढ़ गया है। इंसान के जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से नहीं। ठीक, मेरी रीजन है पोल्यूशन डज अफेक्ट योर लोकल वेदर। लोकल वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क है। क्लाइमेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर है। वेदर जो है आपका सिटी का पोल्यूशन से सिटी का एनवायरनमेंट आपकी इफ़ेक्ट होती है, राइट।
آپ کی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے انسان کی پولوشن کی کہ جس کی وجہ سے کلورو فلورو کاربن CFC جو ہے نا آپ کے وہاں اور اوزون لیئر جو ہے نا آپ کے پنکچر ہو گئی ہے. اٹ از ناٹ دیٹ آئی بلیو. اس وقت ایک ذکر اسی لیے کرتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ اسی سے تعلق ہے واٹر کرائسس کا. آپ کی پوری کاسموس جو ہے اس میں چاند ستارے سولر سسٹم جتنے بھی ہیں وہ سب اسٹارز پلانٹس وہ اپنا آربٹ چینج کر رہے ہیں, کرتے چلے آئے ہیں. آج جو ایسٹرولوجیکل ایک فیلڈ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ اسٹار سائنز ہیں یہ اب ان کی ڈیٹس چینج کرنی ہے. یہ ایریز نہیں, اب یہ پائسز میں آئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آربٹ اپنا چینج کر رہے ہیں اور اس آربٹ اور اس چیز کے حساب سے ہی آپ کے ایسٹرولوجیکل موومنٹس کے حساب سے ہی جو ہے نا وہ آپ کی ساری چیزیں بیسڈ آن ایکسپیرینس, اٹ از ناٹ سائنس, بیسڈ آن ایکسپیرینس وہ آپ کی کیریکٹر ہر چیز آپ کی ڈٹرمن کرتے ہیں سمجھنا. اب کاسموس میں وہ چینجز آ رہے ہیں. جب کاسموس میں چینجز آ رہے ہیں تو زمین پہ کیوں نہیں آئیں گے, اس پلینٹ پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ جہاز رانی دیکھتے ہیں کہ جہاز رانی ازل سے چاند کے حساب سے ہائی ٹائیڈ اینڈ لو ٹائیڈ مثال کے طور پہ ڈٹرمن کی جاتی ہے, آج تک کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, چینلز اپنی جگہ پر ہوتی ہیں لیکن وہ ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ جہاز جو ہے نا وہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں. تو جب چاند سے سورج کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ جب پانی پہ اثر کر رہی ہے, سمندر کے پانی پہ, یہ بھی پانی بھرا ہوا ہے, اس پہ کیسے نہیں افیکٹ کرتی؟ یہ افیکٹ کرتی ہے. اب آپ کا کلائمیٹ آ گیا, زمین آ گئی, لیونگ آرگینزمز آ گئے, ان کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں, اگر یہ چینجز نہ ہوں, چینجز کیا ہیں؟ ہجرت ہے نا, ہجرت ہے نا. ہجرت کیا ہے؟ چینج ہے. یہ تو ازل سے ایگزسٹ کرتا ہے. ہم ہجرت کو صرف حج کے زمرے میں لے لیتے ہیں. چینجز ہمارے لائف سٹائل میں, ہمارے کھانے پینے میں. یہ نہیں ہوگا ہم ایک ہی چیز کھاتے چلے جائیں گے, ایک ہی چیز پیتے چلے جائیں گے, اس میں فلاح نہیں ہے. حدیث ہے کہ انسان کی ساری ترقی اور فلاح جو ہے وہ ہجرت کے اندر پنہا ہے. اس کے ڈیپتھ میں جائیں تو سب چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ یہ چینجز نہ ہو, انسان نے کتنے, انسان کی آبادی کتنی ہے, لائف سٹاک چرند پرند کی آبادی کتنی ہے, یہ تو سب چیزیں کو ایگزسٹ کر رہی ہیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے, اس میں کو ایگزسٹ کر رہی ہیں. سمجھنا صرف نہیں کو ایگزسٹ کر رہا تو وہ اشرف المخلوقات ہے. ہم مل کے نہیں رہتے اس دنیا میں. سمجھنا اب واٹر کا لے لیں, ون ریسورس واٹر جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے, پوری دنیا میں سب کچھ دیا ہوا ہے. جو بھی تبدیلیاں لائی ہیں وہ انسان نے لایا ہے اور اسی نے پرابلم کریٹ کیا ہے. پانی روکنا, پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرنا مین میڈ ہے نا, قدرت تو دے رہی ہے. ڈیم آپ کا فوری حل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دھیرے لانگ ٹرم پلانس میں جاتا ہے. بٹ وائی ڈیمس, وائی ڈز اینی کنٹری نیڈ اے ڈیم؟ اسٹوریج کے لیے, بجلی پیدا کرنے کے لیے. ہائیڈل پاور سب سے سستی ہے, ٹھیک ہے. نیوکلیئر اب از ٹیکنگ اے بیک سیٹ, چلی جا رہی پیچھے. اب آ گئی آپ کی پانی کی ڈیم, تو آپ نے بنا لیا, سٹور کر لیا, وہ آبادی آپ کی زیر آب بھی آ گئی, ڈوب گئی. کانفلکٹ ہے اس کے اندر, سب چیزیں ہیں, بہت سے مسائل ہیں سب اس کے ساتھ. آبائی گاؤں ہیں, آبائی قبرستان ہیں, لوگوں کی ریپلشن ہے اس کے اندر, مینی فیکٹرز. لیکن ڈیم ہی تو ایک آنسر نہیں ہے نا. آپ نے بجلی بغیر ڈیمز کے بھی آپ بنا سکتے ہیں, رائٹ. بٹ واٹ وی نیڈ از انڈر گراؤنڈ ریزروائرس, جو ایکویفرز ان کو کہتے ہیں. سمجھنا زمین دوست پانی جو ہے وہ ریچارج بارشوں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ چینلائز کرتے ہیں اس کو, اور وہ ایکویفرز جو ہے نا, وہ جو پانی آپ کو واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے اس کو ریپلینش کرنا ہے. وہ ریپلینش ہوگا تو آپ پانی آپ پمپ کر سکتے ہیں سمجھنا باہر. ڈسٹریبیوشن الگ ایک مسئلہ ہے, ٹھیک. میں سمجھتا ہوں پانی بہت ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کوئی چیز نہیں ہے. تبدیلیاں ہیں
صحرا بھی بن جاتے ہیں اور سیلاب بھی آتے ہیں سمجھنا. انڈس ویلی سویلائزیشن کی پوری کہانی جو ہے نا کیا ہے, یہاں سیلاب آئے تو نقل مکانی ہوئی, یہاں خشک سالی آئی تو نقل مکانی ہوئی, یہ ایگزسٹ کرتی رہی. لیکن آپ نے پانی کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یوٹیلائزیشن ہے پانی کی. مجھے بتائیں ہم پانی جہاں ہمارے پاس پانی ہے, ہمارے پاس یہاں شہر میں پانی ہے, دیہات میں پانی ہے, ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ ہم کتنے پانی سے نہاتے ہیں؟ جو اس کے پاس پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے سوچا ہم ایک منرل واٹر کی باٹل لیتے ہیں, سو کالڈ منرل واٹر, اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بچ جاتی تو رکھ دیتے ہیں فریج میں کہ پھر پی لیں گے. جو دوسرا پانی ہے وہ آپ اٹھا کے جگ میں سے پھینک دیتے ہیں. پھینکتے ہیں وہ کس لیے پھینک دیتے ہیں آپ؟ پانی کا ضیاع. اب آ جائیے اس طرف سے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. ہدایت کے بغیر یہ نعمتیں جو ہے نا ہماری نعمتیں نہیں ہیں, ان کو نہیں کہہ سکتے. جب تک ہدایت نہیں ہے ہاؤ ٹو یوٹیلائز دس واٹر ریسورسز, یہ اسکیئرسٹی رہتی ہے. 2025 گن لیں, 30 گن لیں, وٹ ایور سمجھنا. ہم اس کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع جب کریں گے نا, بیجا اسراف میں جاتا ہے, گناہ میں جاتا ہے. ریلیجس آپ اس پہ لے لیں, یا اب دو اپروچز ہیں سمجھنا, لاجیکل لیں یا اس کے اوپر لیں. اب ہم بیسیکلی جو فوری حل ہے ہمارا وہ یوٹیلائزیشن ہے پانی کی. کھیتوں میں پانی لگتا ہے, آپ کے مستقل علاقے پانی کے جو ہیں, یہ پوری پٹی ہے آپ کی روہی کی. یہاں کہاں دیکھے جا کے آپ کہ پانی جو لگتا ہے, موگے بڑے بڑے ہیں, بہت ہے پانی, جب آتا ہے تو بہت ہے پانی, اور وہ ایک ٹکے سے آپ کے 5-5, 10-10 ایکڑ کی فیلڈ ہے جو فلڈ اریگیشن کی جاتی ہے اس سے. دیٹ از دی اونلی ٹریڈیشنل وہ ہے, بس چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور کچھ کو ماڈیفائی نہیں کر سکے. پانی کی یوٹیلائزیشن کسی, آپ چھوٹی چھوٹی پہلیاں بنا کے آپ اس کو میتھڈالوجی اس طرف نہیں آ رہے جس میتھڈ سے ہم اپلائی کر کے ہم پانی کو اپنی کنزرو کریں. ہمیں یہ سینس تو ہے نہیں کہ پانی ہمارا چل رہا ہے, لان میں جا رہا ہے پانی, موٹر چل رہی ہے, بجلی خرچ ہو رہی ہے, اس کا بل میں دوں گا, سرکار تو نہیں دے گی, آپ تو نہیں دیں گے. میں آ رہا ہوں ایٹیٹیوڈس کی طرف. جب ہم اپنے ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, ہمارے رویے جو ہیں, اس طرف دھیان نہیں دیں گے, رویے کی طرف دھیان دیں تو ہماری عادتیں چینج ہو جائیں گی نا, اور جب عادتیں چینج ہوں گی تو ہمارا مستقبل بھی چینج ہو سکتا ہے سر, کنسٹرکٹیو اس کی طرف سے بنا. لیکن میری جو عادت ہے وہ چینج میں کرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ میرا رویہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. میں پانی بچا لوں, آپ بچائیں پانی, میں نہیں بچاتا پانی, مجھے کیا ضرورت ہے؟ اجتماعی دیکھیں, سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے نیچرل ریسورسز کی پروویژن کی, ڈسٹریبیوشن کی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کر لیا. اجتماعی طور پہ بھی جس طرح سول سوسائٹیز ہیں وہ اویئرنیس لاتی ہیں, اینڈ اویئرنیس آپ کو ایڈوکیشن ہی دیتی ہے, رائٹ. ان پڑھ سوسائٹی میں بھی ایڈوکیشن لکھنے پڑھنے کی نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ایڈوکیشن. سمجھنا, ایڈوکیشن از احساس. وہ نالج جو ہے نا کہ وہ احساس, افریقہ جائیں کیسے کیسے ہم سے غریب ممالک پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کو وہ قدریں سکھائی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے, اس کو اپناؤ. تو تمہاری بہتری اور پریکٹیکلی کر کے دیا انہوں نے. اب آ گئی بات کہ ہم ان ایٹیٹیوڈ کی طرف کس طرح چلے جائیں. دیکھیں, کسی ملک کو تباہ کرنا ہے نا تو وہاں نیوکلیئر بام پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پٹا تھا, 2 مارے تھے. اٹ واز دیئر وزڈم جو اس قوم کو دوبارہ لا کے کھڑا کر دیا. سونامی آئی, قوم دوبارہ کھڑی ہو گئی. ایک گروپ آف پیپل, ایک گروپ آف رولرز کا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے سے آپ کا انٹیکٹ ہے. سمجھنا, یہ رفٹس پیدا کرنا,
یہ کریٹ کی جاتی ہے سمجھ، یہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. کلائمیٹ چینج کی ہائپ کریٹ کی. دیر از نو کلائمیٹ چینج دیٹ از مین میڈ. یہ آپ پہ ٹیکسز لاگو کرنے کا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے کا یہودی کا نظام ہے. آپ کو انکنڈیشنل لونز دیے جاتے ہیں تاکہ آپ سے ریکور نہیں کر سکیں گے تو آپ پہ آپ ٹیرفس ڈکٹیٹ کریں گے، اور جو نظام ہے ان کا اکنامک سسٹم وہ اجارہ داری چلتی رہے گی. سب میں دیکھیں یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور ہمارے پریکٹیکل وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دیمی ہیں ان کا بیجا اسراف کر رہے ہو یا بجا اسراف. کرٹیسزم جو ہے نا وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی حکومتیں آتی رہیں اس کو اپوزیشن نے اس کو کرٹیسائز کیا تو وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے، ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے. وی آر انوالوڈ ان دس. یہ کیریکٹر چینج آنا ہے، اس میں چینج آنا ہے. یہ چینج کیسے آئے گا؟ رویے سے تو آئے گا. ہم رویہ جو ہے نا اس کو اتارو، اس کو بٹھا دو. اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو آور ایٹیٹیوڈس. آپ اپنی آرگنائزیشن بغیر فنڈس کے بغیر چندے کے چلا سکیں؟ جنریٹ کرتے ہیں نا. ابھی تو آپ کے سامنے نہیں فار دیٹ میٹر اینی بڈی سمجھے نا، بغیر آپ اپنی جیب سے نکالیں. اگر آپ قوم ملک کے لیے کر رہے ہیں تو ہم ایک چیز بھول رہے ہیں. ہر چیز ہم کہتے ہیں سرکار کرے، اور آئی ایم ایف سے فلانا سے قرضے لے کے کرے. امداد باہمی کا کانسیپٹ ہیز ٹیکن اے بیک سیٹ. ہم خود اپنے زور بازو پہ کیسے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جاپان میں سونامی آئی یار، وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو گئے. کیسے کیا؟ یا 10 کا سیلاب ہوا کہ ہم مر گئے جی، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے. ٹھیک. دوسری سائیکی میں نے اپنے آنکھوں سے ان کانوں سے 2010 کے سیلاب میں جب کام کر رہا تھا ان لوگوں کو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے ہی اگلے سال بیا سیلاب دے ہی کو وڈا دے. یہ آپ دیکھیں سائیکی، یہ ایٹیٹیوڈس. اگلے سال اور سیلاب دے کے اور امداد دے، اور میرے منہ سے نکلا نہیں آئے گی امداد اور نہ سیلاب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا سیلاب، نہ امداد آئی، اور سب بلیک لسٹ ہو گئے. این او سیز فلانا ساری چیزیں آ گئی. سمجھ آپ کی آرگنائزیشنس کام نہیں کر اب یہ احساس تو ہے نا، لیکن اس کا مسئلے کا حل کون سرکار کرے گی؟ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں ابھی ایک منرل واٹر کی بوتل یا سادہ پانی کی بوتل ٹیوب ویل کی نکال کے اور وہاں پہنچا دوں؟ ایک پیاسا کوئی کھڑا ہوا ہوگا. میرا اپنا کردار کیا ہے عوام میں؟ ہم نے یہ سوچنا ہے انفرادی طور پہ بھی اور کلیکٹیولی بھی، اجتماعی بھی، کہ میرا کردار کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ہونا چاہیے نہیں یا مانگو ان کمپنی بنے رہیں، امداد کے انتظار میں رہیں، وہ بھی امداد کے انتظار میں رہیں، اور ہم بھی رہیں کہ کوئی آن کے سمے نہ کر کے دے گا. بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دنیا بھر میں ہے سول سوسائٹیز کلیکٹیولی کام کرتی ہیں اجتماعی طور پہ، اور وہ پروویژن دیتی ہیں. سمجھ انفرادی طور پہ بہت کچھ کام ہوتا ہے جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، وہ انیشیٹو ایک لیا جاتا ہے، بٹ اس کو کلیکٹیولی پھر کوئی اچھا کام کر رہا ہے یار، اس کو کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ ہاں یار ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی ساتھ آپ کے چلتے ہیں، چلے جی پانی پہنچائیں. نہیں ہے نا؟ کہاں آ گیا بات؟ وہی ایٹیٹیوڈ کے اوپر رہی. جب ایٹیٹیوڈ نہیں چینج ہوگا ہماری عادتیں اور چیزیں کچھ بھی نہیں چینج ہو سکتی ہیں. پرواہ نہیں، جو کچھ ہوتا رہا، اگلا پیاسا مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، سمجھ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب مجھے بھوکا اور پیاسا مروں گا تب احساس ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ ایسا یہ ہونا چاہیے. سمجھنا واٹر کرائسس in Pakistan or India, anywhere in the world, it does not exist. یہ تبدیلیاں ہیں، اور کس وجہ سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کفران نعمت ہم نے کیا ہے. ایز اے مسلمان، بطور مسلمان ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے، اور بطور انسان بھی، کیونکہ اسلام میں تو ساری انسانیت تو پہلے ہے یار، کہ آپ دوسرے کا خیال کریں. آپ یہ جو پانی پھینک دیا ہے یہ آپ دوسرے کو بچا کے رکھ سکتے ہیں نا، جس کو پانی نہیں مہیا ہے. ایک دوسرے کا خیال کہاں ہے؟ مولانا رومی نے کہا تھا کہ جس قوم میں احساس جاتا رہا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی. جن قوم میں احساس جاتا رہا
وہ سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی سمجھنا، اور مٹ گئیں، آج ان کے نام و نشان بھی نہیں ہے۔ احساس، پھر احساس ہے سمجھنا، واٹر کرائسس نہیں ایگزسٹ کر، نہیں ہے۔ آپ کا استعمال ہے پانی کا، ہم خود استعمال کر کے پانی بہت کچھ بچا سکتے ہیں، ہمارے لیے مہیا ہوگا۔ 2025 نہیں آئے گا جب ہم اپنا کردار ادا کر لیں گے۔ 2025 کی جو اسپیکولیشن ہے، بیڈ نیوز اینڈ سم گڈ نیوز فالوڈ بائی سم مور بیڈ نیوز فار یو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بیڈ نیوز ہیں، پھر گڈ نیوز بھی ہیں، پھر بیڈ نیوز بھی ہیں۔ بیڈ نیوز یہ کہ ہمارے کتنے پرابلمز ہیں، نیومرس ہیں۔ گڈ نیوز یہ کہ ان کا حل ہے، ان سب چیزوں کا حل ہے۔ اب another بیڈ نیوز از کہ ان سب کے حل ہمارے پاس ہیں، ہمیں کرنے ہیں۔ سرکار نے نہیں کرنے، دنیا نے کسی نے آنے کے نہیں کرنے، یہ مسائل کے حل بھی ہمیں ہی تلاش کرنے ہیں، اور ہم اپنی ایفرٹ سے کر سکتے۔ جتنی ڈیولپمنٹ دنیا میں ہوئی ہے وہ سرکاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ سب پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوئے، انفرادی طور پہ عوام نے کیے ہیں سمجھ۔ جنگلات بھی عوام نے لگائے ہیں، جنگلات ہم بکرا تو کاٹ رہے ہیں، دوسرا لیلا لے کے رکھ نہیں رہے اگلی قربانی کے لیے، کر رہے ہیں کیا؟ تو کہاں سے قربانی کے وقت ہمیں وہ بکرا مل جائے گا؟ ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، لگا کہہ رہے ہیں۔ سرکار کی اپنی ریسپانسبلٹی ہے، سرکار اس وقت اگر صرف ایریل سیڈنگ کر دے، ہمارے پورے پہاڑ سرسبز ہو جائیں گے سر۔ میں آپ کو وہ ایکسپیریمنٹ دکھانے کو تیار ہوں، اس کی آپ ڈاکیومنٹری بنا لیجئے گا۔ وہ پورے پہاڑ خوراک سے بھرے ہوئے، میں آپ کو چل کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ ہم پانی تو نکال رہے ہیں، واپس پانی کہاں ڈال رہے ہیں؟ اس پہ چھوڑا ہوا ہے۔ واٹر کنزرویشن ہر لحاظ سے سٹی میں ایگریکلچر سب سے بڑا واٹر گزلر ہے، اور سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے میتھڈالوجی میں۔ پانی کس طرح زراعت میں استعمال ہو رہا ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ ڈیمز بھی بنے، بٹ دیٹ از ناٹ دی اونلی آنسر۔ آپ کے جو ایکویفرز ہیں، زمین کے اندر نیچے ریزروائرز ہیں، پانی ہیں، وہ آپ اس بارشوں کے پانی کو اس کو چینلائز کریں سر۔ وہ ایکویفرز جو ہے نا، وہ ریپلینش ہونے چاہیے، وہ ریچارج ہونے چاہیے، تب آپ پانی نکال سکتے۔ واٹر ٹیبل نیچے چلا جا رہا ہے، آپ اٹھا لے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ سب ریسائکل ہو رہی ہے، ہر چیز۔ پانی کہیں نہیں جا رہا، اس خلا میں نہیں چلا جا رہا پانی، نہ مٹی جا رہی ہے، نہ پتے جا رہے ہیں، نہ درخت جا رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ تبدیلی ہے نا، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے۔ یہ تبدیلی ہی تو ساری ترقی آپ کی فلاح پنہا ہے۔ اگر برف ہی برف سارا سال جن پہاڑوں پہ پڑی ہوئی ہے، وہاں خوراک پیدا ہوتی ہے، انسان رہ سکتا ہے، جاندار چیز ہے وہاں پر؟ نہیں ہے۔ اگر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، آئس کیپس آپ کی میلٹ ہو رہی ہیں، تو نقصان کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ کو پانی مہیا ہو رہا ہے نا، آپ کے دریاؤں میں پانی آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ فکر نہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لگاؤ، جانے دو، کھیت بھرنے دو۔ میتھڈالوجیز ایگریکلچر مین فوکس کرنا چاہیے۔ ایگریکلچر کے اندر واٹر کنزرویشن آپ نے کیسے کرنی ہے، اس کے بہت طریقے ہیں سمجھنا۔ اب پانی جتنا بھی ہے نہری نظام میں، آپ کے ایویپوریشن ہے، لیچنگ ہے، واٹر لاسز بہت ہیں۔ آپ کی پکی نہریں نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی ایویپوریشن کو آپ نہیں کر سکتے سر، ٹھیک۔ امریکہ ایک مثال لے لیں، there's only one river, Mississippi, رائٹ؟ وہ سارا پانی پمپ کیا جاتا ہے، وہ نہری نظام نہیں ہے۔ وی ہیو دا لارجسٹ اریگیشن سسٹم، سمجھنا، کینال اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ۔ وہ پمپ کیا جاتا ہے، اس کے لیے پاور ریکوائرڈ ہے نا، تو پاور تو اب کوئی مسئلے ایسے ہے نہیں۔ جب انرجی کرائسس آیا 20 دن میں چائنا نے سمجھنا اپنا کرائسس دور کر لیا تھا پاور کا سب۔ اب آلٹرنیٹ انرجی کا دور آ گیا ہے، آلٹرنیٹ انرجی سورسز بہت ہیں، بے انتہا ہیں، آپ کی گریوٹی تک یوز ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ سولر تو چھوڑیں،
بہت چیزوں پہ کام ہو رہا ہے سب میں، جیسے کہ پاور جنریشن چندنا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری انڈسٹری آپ کی اور یوزیج جو ہے وہ پاور جنریٹڈ ہے۔ اب پانی نکال تو لیا، پانی کا استعمال ہمیں ہدایت نہیں ہے۔ ہمارا فوری کرائسس جو دور ہوتا ہے وہ پانی کے صحیح استعمال سے، واٹر کنزرویشن سے اسٹور کریں، یہ مسئلہ ہے۔ پانی کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، دو اپروچز ہیں، ایک سپلائی اور دوسری یوٹیلائزیشن ہے۔ پانی کس نے بچانا ہے، کنزرویشن کس نے کرنی ہے؟ جہاں پانی نہیں ہے وہاں تو بچت ہو نہیں سکتی، تو جہاں پانی ہے وہاں بچت اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کو صحیح کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اسٹیٹ رستہ دے سول سوسائٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو، کہ ہم مل کے اس کو، اب اس چیز میں آ جاتی ہے ایلیمنٹ آف ٹرسٹ۔ ہم حکومتوں پہ یا اس حکومت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم جو چندہ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ وہ کام آئے گا، جو ٹیکسز ہم پر لاگو ہوتے ہیں وہ تو ہم زبردستی دے دیتے ہیں، بجلی کے بل بھی دے دیتے ہیں، جو بھی ٹیکسز میں لگ کے آتے ہیں، والنٹریلی نہیں دیتے۔ ہمیں وہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر جگہ سے کنٹریبیوٹ کریں، سرکار بھی کرے، عوام بھی کرے، ٹیکسز لوکلائز کریں، پانی کی بچت سے لے کے پانی کی سپلائی تک یہ مل کے کام کرنا ہوگا۔ اس میں ایلیمنٹ آف ٹرسٹ شامل کرنا ہے۔ اب حکومتیں ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم حکومت پہ ٹرسٹ کریں، تو پھر کام بن سکتا ہے۔